वसीयत करने के वास्ते बैठा है। मेरे दोस्तों, काश वो वसीयत हम भी अपने बच्चों को करेंगे। अपनी तो वसीयत तो क्या होती मुफ्ती साहब, मर्दरा अपनी एक जमीन जलगांव में है, दूसरा अपना प्लॉट जामनेर में भी है, और थोड़ा अपने अमननेर में भी अपन ने कुछ लिया था। क्या ये कोई मौत है? लानत हो ऐसी मौत पर कि मौत के वक्त भी जबान पर दुनिया दुनिया। हाँ, जब तक जिया तब भी दुनिया, मरा तो भी दुनिया। खाजा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर, बोलो ना साथ में, बोलो ना, शेख अब्दुल कादिर क्या फरमाते? अपने एक एक बच्चे को बुलाकर कहा, अरे चाहते तो सारे बच्चों को साथ में बुला लेते, लेकिन ना, एक एक बच्चे को बुलाकर क्या फरमाया? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। कहो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी वसीयत। बोलो हम भी बच्चों को करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम करते हैं, आपसे कहता हूं आप भी करो, अपने बच्चों को बार बार कहो। क्या कहो? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। पीराने पीर गौस पाक आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने एक एक साहबजादे को बुलाकर फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे नूर नजर, ए मेरे प्यारे बेटे, तौहीद का दामन थाम ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन कर ले। तू तौहीद तौहीद करता जाएगा, अल्लाह आसमानों पर तेरे जन्नत के दरवाजे खोलता जाएगा। तो हमारे दिल में है तो मैं आगे बढ़ूं। 3 बातों पर जाना है भाई, अभी तो पहली बात भी पूरी नहीं हुई है। तौहीद, हमारी तौहीद बताऊं मैं आपको मुफ्ती साहब, मैं आप लोगों की स्टाइल बता रहा हूं, इसलिए हम भी कभी कभी वो स्टाइल करते थे। क्या करेगा मालूम? सुबह में उठेगा, फजर पड़ा नहीं पड़ा कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं, फजर पड़ा नहीं पड़ा, क्या करेगा मालूम है? 8-9 बजे होंगे ना, घर में कभी इधर चक्कर लगाता, कभी इधर चक्कर लगाता, और चेहरे पे टेंशन। तो बीवी पूछेगी क्या हुआ? इसलिए कि आजकल जो घर चलता है ना, वो हमारे पर तो चलता नहीं, उसके ऊपर ही चलता है। उसको दुकान की बात भी उसको मालूम, घर की बात भी उसको मालूम, बाहर की बात भी उसको मालूम। आज हम घर में आएंगे ना, तो घर में आके बीवी को पूरी बाहर की बात बता देगा, है ना। हमारे गुजरात में बोलते इससे बड़ा भाईला कोई नहीं होता। सब बात में बीवी इन्वॉल्व। अब क्या होगा मालूम? मैं हमारी स्टाइल बता रहा हूँ, हमारी स्टाइल। सुबह में 8 बजे इधर परेशान है, इधर टेंशन, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बीवी क्या हुआ? क्या अब क्यों इतना सुबह इतना? अरे क्या बोलूं, आज 15,000 का बंदोबस्त हो जावे ना तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कितने चाहिए? 15,000 का मेरा बंदोबस्त हो जावे ना तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा बोले। और बीवी को क्या बोलते हैं? तू चाय बना, तू चाय बना, मैं जल्दी जाऊं और जाके मैं 15,000। तो बीवी कहती है अब तुमको कौन 15,000 देगा? कहता मैं जा रहा हूँ, वो मौलाना जाकिर साहब तैयारी है, तो मौलाना जाकिर साहब से जाके बात करूंगा। तो बीवी खुद कहती है और मौलाना जाकिर ने अगर नहीं दिया तो नहीं, वो फला अय्यूब भाई है ना, अय्यूब भाई तो माफ करना भाई, एडवांस में। अय्यूब भाई है ना अपने जलगांव में, अय्यूब भाई दुकान वाले, उनके पास जाऊंगा तो वो तो दे देंगे। तो बीवी फिर कहती वो नहीं देंगे, तो फिर मुफ्ती हारून किस काम का, वहां चला जाऊंगा, वहां जाके। लेकिन मैं 15,000 आज मिले तो मेरा बिजनेस का रन देखना कैसा भागेगा बिजनेस। चलो बीवी ने चाय पिला दी, ये भाई गया। जोहर के टाइम पे आया, फजर तो पड़ा नहीं पड़ा मालूम नहीं, जोहर का भी यही आज पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन जब आया ना तो ऐसा थोबड़ा चढ़ा के आया। और वो बीवी समझ गई, बीवी कहती क्या हुआ? पूछ मत में क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या वो किसी ने पैसा नहीं दिया? मोरी जाकिर का वो भी ना बोला, अय्यूब भाई का वो भी, मुफ्ती हारून का वो तो उल्टा कहता मेरे को किसी ने नहीं दिया। और फिर क्या कहना मालूम? ये अपने को जलगांव में रहने का ही नहीं, ये जलगांव कैसे कंजूस, एक 15,000 मेरे को नहीं मिला। मेरे दोस्तों सच बताओ, ऐसा हमारे घरों में होता ही नहीं होता है। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर बताता हूँ, जब ये पूरा काम हमारे घर में होता होगा, अल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे बोलो ना, अल्लाह को कितनी तकलीफ, क्या 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 दर्द हम अल्लाह को पहुंचाते। अल्लाह कहता होगा बंदा आज तक खिलाया मैंने तुझे, आज तक बड़ा मैंने तुझे किया, या आंखों में रोशनी मैंने तुझे दी वरना अंधा बना देता, कानों में शनवाई मैंने दी वरना बहरा बना देता, जबान में बोलने की ताकत दी, आज 15,000 की जरूरत पड़ी तो तू किसी और के दरवाजे पर चला गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो हमारे नबी के बारे में सुनो क्या फरमाते। वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हसिबहु अम्रुन बादरा इला सलाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी जरूरत पड़े, अरे वजू कर ले, मिसवाक कर ले, अरे घर के कोने में 2 रकात नमाज पढ़ ले,
اور میرے جلگاؤں والوں، میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہوگا. صبح میں اٹھ جاؤ، بیوی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 15,000 کی ضرورت ہے تو بیوی کو کیا کو بولتا؟ وضو کر لے. بیوی پوچھے کیا بولا؟ تھوڑا چائے بعد میں پیوں گا، پہلے میں وضو کر لوں، مسواک کر لے. ارے گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 2 رکعت کے بعد رو اللہ کے سامنے، اللہ تو پوری دنیا کو دیتا، آج میرے کو 15,000 کی ضرورت ہے. اللہ تو نے بہت دیا، اللہ میں کبھی محروم نہیں ہوا، اللہ آج بھی دے دے. اللہ فوراً دل میں بات ڈالے گا، جائے گا، لے کر آئے گا. اللہ کہے گا تو نہیں گیا میرے بندے، میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے توحید میرے دوستوں جو ہمارے پاس. بس ہماری نظر تو سب کی جیب پر، وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے، وہ سیٹ ہے، وہ ایسا ہے. ارے کائے کو دنیا کے سیٹ کے پاس سے مانگنا؟ کیوں مانگنا دنیا کے سیٹوں کے پاس؟ کیوں مانگنا؟ ہمارا ایمان کہتا ہے ان کے سامنے نہیں. ہاتھ اٹھے گا تو اور پھر اللہ جہاں ہدایت دے گا وہاں جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا کے سیٹ تو بہت عجیب ہے مفتی صاحب، صحیح میں. ابھی کوئی معاف کرنا، کوئی جلگاؤں کا کروڑوں پتی ہوئے نا، بولے قاری صاحب کیا بیان کیا، مانگ کیا مانگتا؟ میں بولوں 5 روپیہ دینا. کیا بولے گا معلوم؟ اور قاری صاحب نے میری انسلٹ کر دی. اتنا بڑا کروڑوں پتی آدمی اور قاری صاحب کو بولا مانگ تو 5 روپیہ مانگتا. 5 روپیہ، میری انسلٹ ہو گئی، میری عزت چلی گئی. تو میں اس کو کہوں گا حاجی صاحب، اور شیخ صاحب تم رہتے کہاں؟ کہاں میرا بنگلہ ادھر ہے. وہ دے دے. مفتی ہارون کے پاس آئے گا، نہیں ان کو نہیں بلانے کے لیے بیان کرنے آتا، پراپرٹی مانگتا ہے. تو کیسا سیٹ ہے بھائی؟ 5 روپیہ مانگا تو بھی ناراض، نے بڑی چیز مانگا تو بھی ناراض، چھوٹی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا، اور بڑی چیز مانگا تو بھی منہ چڑھایا. میرا خدا کتنا پیارا، میرا خدا تو کہتا راستے میں چلتے چلتے تیری چپل کا لیس ٹوٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، تیرا جوتا پھٹ جائے مجھ سے مانگ لینا، ارے تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگ لینا. اور وہ اللہ کہتا بڑی سے بڑی چیز مانگ لے، تیرے مانگنے میں کھوٹ ہو سکتی مگر میرے دینے میں کھوٹ نہیں ہوتی. تو آج سے بتاؤ بھائی، پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ صرف پکارنا نہیں ہے، کریں گے. بولو ساتھ میں، بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ بول دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ جب ہم ایسا بولتے نا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ابھی ہم جو بول رہے ہیں نا، آسمان پر خدا اتنا خوش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا بندہ کہے اللہ تو ہی. بولو اللہ، بولو اللہ تو ہی. زور سے اللہ تو ہی. اسی لیے اللہ ہر رکعت میں ہم کو بلواتا، بول تو ہی. ہم ہر رکعت میں بولتے، ارے فرض نماز ہوئے، واجب نماز ہوئے، سنت نماز ہوئے، نفل نماز ہوئے، عید کی نماز ہوئے، جمعہ کی نماز ہوئے، عطا نماز ہوئے، قضا نماز ہوئے، ہر رکعت میں اللہ بلواتا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، ایاک نعبد. کتابیں اور شام تک میں پورا کمپلیٹ کرنا، کیا تو چار بعد میں؟ کہتے نہیں. پہلے میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کتنا. تو اس نے کیا کہا؟ تو کچن میں نہ چائے بنا، تو چائے بنا پھر بعد میں بات کریں گے. اس نے سوچا، اس نے کہا نہیں پہلے بتاؤ کتنا پیار. اب یہ بھائی کا دماغ، میں دماغ گیا. کیا کہا؟ میں تیرے سے بہت پیار کرتا جتنا لیلا مجنو نے نہیں کیا. نا ایسا جھوٹ کا کو بولتے ہیں. ایگزامپل بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو. تو اس نے کیا کیا معلوم؟ ایسا موبائل پڑا تھا، کیوں موبائل اٹھا لیا. کہا یہ کیا ہے؟ بیوی کو پوچھا. بیوی نے کہا موبائل. کہا بس سمجھ لے میں موبائل اور اندر کی سم تو ہے. اگر اس میں سے سم نکالو، موبائل ایک ڈبہ ہے، کچھ کام کا نہیں ہے. اور خالی سم لے کے کھڑے ہو جاؤ تو بھی کوئی کام کا نہیں. اس لیے موبائل ہو، سم ہو تو نیٹ ورک فل. تو اسی طریقے سے تو اور میں ہے تو زندگی کی منزل چلے گی. صرف موبائل سے کام نہیں ہوتا، صرف سم سے کام نہیں ہوتا. موبائل اور سم جڑتے ہیں تو آگے منزل طے ہوتی ہے. تو اور میں ادھورے ہیں، ساتھ میں رہیں گے تو اپنی منزل آگے. بیوی جلگاؤں کی خوش ہو گئی. ابھی پکی بات ہوئی. آج سے میں پوری دنیا کو بتاؤں گی میرا شوہر موبائل ہے اور میں اندر کی. آج میرے کو معلوم ہے تم ادھورے ہو جب تک میں نہ ملوں، میں ادھوری ہوں جب تک تم نہ ملے. اس نے کہا برابر سمجھ گئی نا تم. اچھا کیا وہ گئی نا تو اپنے دوست کو کیا بولتا ہے؟ پاگل ہے. موبائل میں چائنا کا موبائل ہے، 4 سم لے کے گھومتا ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے. مفتی کا بھی ہنسنے میں میرا بہت کام نکل جاتا ہے. کتنے کام کرنا ہے ذرا یاد رکھو کتنے کام کرنا ہے. دیکھو اب میں نے کتنا آپ کو ہنسایا، آپ کو اچھا لگا نا.
ارے بہت اچھا لگا نا. ہاں ورنہ کوئی کہتا کہ مولانا بہت گرم دماغ کا ہوگا اور مولانا سے بات کرنے کو بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آیا. بھائی میرے دوستوں آپ کی طرح ایک معمولی آدمی, لیکن میں اس وقت صرف آپ کو یہ ہنسا اس لیے رہا ہوں کہ 3 کام اگر ہو گئے نا, ابھی تو ٹیمپروری ہنستے ہو, 3 کام کر لو پرماننٹ ہنسیں گے انشاءاللہ. ارے جنت میں ایسے 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 چٹکلے اور ایسا ایسا ہنسنا ہوگا. ارے جنت میں ہنسیں گے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. میں انگلینڈ میں تھا, انگلینڈ میں, وہاں انگلینڈ میں رمضان میں, تو ایک مرتبہ میں نے جنت میں بیان کیا. میں نے کہا جنت میں تو مزہ ہی مزہ, جو مانگو ملے, جو مانگو ملے. تو میں نے یہ کہا, میں نے تو ایک بھائی میرے کو کہتا مولانا جنت میں جو مانگے گے ملے گا. میں نے کہا تیری زبان سے نکلے گا اللہ دے گا. میں نے کہا ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری, کیا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. جب اللہ کے رسول نے جنت کے بارے میں کہا جنت میں جو مانگو ملے گا, تو حضرت ابو ایوب انصاری قریب آئے, آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول نے کہا روتے ہو؟ میں کہتا ہوں جنت میں سب ملے گا, تم روتے کائے کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مجھے جنت میں گھوڑا ملے گا. اللہ کے رسول گھوڑا ملے گا. سننا, ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ایوب تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہوں, تیرا گھوڑا میں ابھی دیکھ رہا ہے. جب یہ دنیا کا گھوڑا جس میں بدبو بھی آگے, جس میں چمڑے کی کھال بھی ہوئے, ارے اللہ نے تیرا گھوڑا زعفران سے بنایا ہے, جنت کے موتیوں سے بنایا ہے. دنیا کا گھوڑا تجھے لے کے دوڑتا ہے, جنت کا گھوڑا تجھے لے کر اڑتا رہے گا, اڑتا رہے گا. تو میں نے انگلینڈ میں ایسا بیان کیا. ایک بھائی میرے کو کیا بولتا ہے مولانا جنت میں سگریٹ ملے. میں سٹپٹایا, میں نے کہا ہاں بولو تو بھی پرابلم, نہ بولو تو بھی پرابلم. پھر میرے کو پوچھا, جان بوجھ کے میں نے بات ادھر کر دیا. مولانا مولانا کیا ہوا؟ کہا جنت میں سگریٹ ملے گی. میرا اچانک دماغ میں آیا, میں نے کہا ہاں ملے گی, مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں آگ نہیں ہے. صحیح نا میرے دوستوں؟ ایسے ایسے عجیب عجیب ایسے سوال کرتے. یہ مولوی ہارون کو بھی پوچھو, کچھ کیسا کیسا لوگ پوچھتے ہیں. ایک میرے کو بھائی ملا, میرے کو بولتا ہے مولانا تم نے جنت میں اتنا اچھا بیان کیا, ایمان سے بولو نا. میں بولا کیا ایمان سے بولو؟ میں نے بولو نا میری بیوی جنت میں آئے گی. اب وہ تو وہاں تو انگلش میں بیان کرنا پڑتا ہے. وہاں جو انگلینڈ میں رہتے ہیں نا, تو جمعہ کا بیان ایسے بیان انگلش میں کرنے پڑتے ہیں. میں تو آپ لوگوں کو کہوں گا انگلش میں بھی اپنا دماغ لگاؤ, ایجوکیشن تعلیم نالج میں اپنے آپ کو کھپا دو. صحیح میں میرے دوستوں, اگر آج انگریزی زبان نہیں آتی ہوگی تو باہر کے ملک میں دین کی دعوت کیسے پھیلائے گا, دین کیسے لے کر جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ وہاں انگریزی میں بولتے ہیں. اب ہم بھی ہمارے اساتذہ کا, ہمارے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسے ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے گھر میں انگریزی بولتے تھے. اسے فٹ فٹ اگر میں انگریزی بولوں تو کوئی کمال کی بات نہیں. کبھی جلگاؤں میں بولو گے تو انگریزی میں بیان کروں گا, لیکن موقع دیتے کہاں ہے. اور انگریزی میں بیان کروں تو 50 کو سمجھ میں آ گیا, 50 کو کیا 90 کو سمجھ میں نہیں آ گیا. صحیح ہے نا؟ تو میں وہاں پر تھا, تو میرے کو کیا پوچھا معلوم, مولانا آپ نے جنت میں اتنا اچھا بیان کہ میری بیوی جنت میں جائے گی. تو میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ, جائے گی, کیوں نہیں جائے گی, تیری بیوی بھی جنت, ارے مرد جنت میں جائیں گے تو عورت بھی جنت میں جائے گی. تو کھڑا ہو گیا غصے میں, کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. میں نے کو جنت میں جانا. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا دنیا میں بھی کٹ کٹ, وہاں بھی کٹ کٹ, تو کیا ہو جائے. پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا وہ میں ابھی نہیں دوں گا, ورنہ پھر جنت پہ ہی تقریر شروع ہو جائے گی. آپ کا موڈ فریش ہو گیا. میں اتنا کھل کھل کے بولتا ہوں اس لیے میرے کو معلوم ہے کہ میری بیوی یہاں پہ نہیں ہے. آپ لوگ زور زور سے ہنسو مت, کسی کے ہنسنے کی آواز جو پہنچ گئی نا وہ گھر میں جائیں, ہاں بہت ہنستا تھا نا, جا باہر جا کے کھانا کھا. بیوی کے تو عجیب شک کرنے کی عادت تھا, اتنے وہ کہ ہنسنے کی آواز ہے, بولے تیری جاتی تھی. آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے نا, آج مولانا سب ڈیفینس کرتے جا رہا ہے. کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ ایک کام سمجھ میں آ گیا نا, بولو پورا مجمع بولو. پہلا کام سمجھ میں آ گیا, لا الہ, اس پر یقین بولو لا الہ. پورا مجمع بولے اللہ احد, بولو بولو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو اللہ ایک, بولو اللہ ایک. اللہ بے نیاز, وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ جنا نہ جنا گیا, اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. پورا جلگاؤں ایک آواز میں کہتے کھاجا نگر والوں ہمارا پیغام لا الہ. چلو ایک کام ہو گیا, دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرا کام وہی ہے جو بینر پہ لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. دوسرا کام بینر پہ لکھا ہوا ہے. کیا کام کرنا؟ دوسرا کام سنو, لا یؤمن احدکم,
سننا پورا چل رہا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کر لے، جس میں پہلا کام بولو لا الہ. دوسرا کام ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا بولو سب سے محبت کرنا. بولتے جاؤ سب سے محبت کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا بیوی سے محبت کر، ماں سے محبت کر، باپ سے محبت کر، سماج سے محبت کر، سوسائٹی سے محبت کر، اپنی کمیونٹی سے محبت کر. ارے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، اپنے وطن سے محبت کر. ہم بھارت وطن سے محبت کریں، ہم ہندوستان سے محبت کریں، اس کی مٹی مٹی سے محبت کریں، اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں، اس کے درخت درخت سے محبت کریں. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے محبت کر، لیکن سب کی محبت نمبر 2 پہ ہوگی. نبی فرماتے میری محبت نمبر 1 پر ہوگی. اگر یہ ہے تو تجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، ورنہ ادھورا ادھورا ایمان رہ جائے گا. تو کون تیار ہے نمبر 2 کے لیے؟ سب سے محبت کریں گے تو پیچھے، اور مصطفیٰ کی محبت میری آواز نہیں آ رہی ہے. سب کی محبت، مصطفیٰ کی محبت سب سے محبت نمبر 2 پہ، اور نبی سے محبت نمبر، سب سے محبت پیچھے، اور ٹاپ درجے کی محبت کس کی محبت؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو ساتھ میں کہہ دو نا، اگر تیار ہے تو ساتھ میں کہو نا محمد کا دامن. ارے بولو محمد کا دامن. ارے پورا مجمع بولے ہم نبی سے محبت کرتے نہیں، ہم نبی سے محبت کرتے تھے. بولو بولو کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہتے ہیں. کون یہ ایمان کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں نعرہ ہوگا، یہی نعرہ ہوگا ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی کرتے. اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. ارے بولو نا، عقیدے والی بات ہے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی. بولو نا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا درجہ ہے. بولو صلی اللہ نہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ دوسری بات میں جو میں چاہ رہا ہوں ایسا نہیں مل رہا. ارے ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع بولے نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. پہ زور دے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع سبحان اللہ بولنے والا تو میں آگے بولوں. یہ بولو گے نا، میں جو بول رہا ہوں اسے بولو گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع کہتے ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک اٹھائے، انگلی مبارک اٹھائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہم لوگ کو بھی چاند دکھتا ہے رات کو، ہے نا. کیسا ہاتھ کرو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پورا پورا تم لوگ ہاتھ کرو، کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے صرف یوں انگلی مبارک سے یوں 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 دیکھو، یوں یوں اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر. میرے کو کسی نے پوچھا مولانا ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا وہ چاند بھی بولتا ہے ہم آپ ہی کے تو غلام ہیں. ارے چاند بھی تو محمد کا غلام ہے. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. اور اللہ فرمائے، اللہ فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آگے بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک، دیکھو میری انگلی کو دیکھنا، ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے. 1500 صحابہ قسم کھا کر فرمائے میرے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے. ہمارے نبی نے چلو آؤ آؤ آؤ. صحابہ فرماتے انگلی مبارک سیدھی ہو گئی، آسمان پر سورج آ گیا، رات تھا وہ دن میں نظر آنے لگا. تو کوئی کہے ایسا کیسا ہو گیا؟ تو ہم کہتے سورج بھی کہتا محمد آپ ہی کے غلام ہے، چاند بھی آپ کا غلام ہے، سورج بھی آپ کا.
اور ایک بات بتاؤں، اس پہ تو دھوم سے سبحان اللہ کہوگے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو دھوم سے کہوگے نا انشاءاللہ؟ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں، بولو آسمانوں پر ایسا، مکہ مکرمہ میں آسمانوں پر پانی نہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں، زمین کھیتی پریشان ہے، مکہ والے پریشان ہیں، زمین میں کھیتی نہیں، کھیتوں میں اناج نہیں، باغوں میں پھل اور پھول نہیں، آسمانوں پر پانی نہیں، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں۔ ارے سارے مکہ کے بڑے بڑے چودھری، مکہ کے بڑے بڑے رئیس کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے اے اوپر والے پانی دے دے، اوپر والے پانی برسا دے، مگر قسم اللہ کی پانی کا قطرہ بھی نہ آیا، پانی کا قطرہ بھی۔ وہاں سے ہمارے نبی آ رہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے نبی آ رہے، عمر ہے 9 سال، میرے ہاتھ دیکھو، عمر ہے 9 سال، ہمارے نبی آ رہے ہیں، کیسا معصوم، کیسا جمال، کیسی خوبصورتی، کیسی چہرے پر رونق ہوگی۔ ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے، آ کر پوچھا اے مکہ والوں کیا کر رہے ہو؟ مکہ والوں نے کہا ارے 9 سال کے بچے، ہم تو آسمان سے پانی مانگتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا مکہ کے رئیس و چودھری ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ، محمد کو آنے دو، میں آؤں گا آسمان سے پانی برس جائے گا۔ ارے مکہ والوں نے کہا ہم کب سے مانگ رہے تو پانی نہیں برسانے، تم آؤ گے تو پانی برس جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کر کے تو دیکھو، ہٹو تو صحیح، سب مکہ کے چودھری، بولو نا مکہ کے چودھری، مکہ کے رئیس، مکہ کے پراپرٹی والے، مکہ کے جائیداد والے، ارے مکہ کی سروری والے سب ہٹ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال، اب سارے لوگوں نے کہا چلو اب تو آ گئے نا، محمد بیچ میں آ گئے، اب تو بتاؤ پانی کیسا آئے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم لوگ کیا کرتے تھے اب تک؟ ہم مانگ رہے تھے، ارے مانگ رہے تھے نا، اوپر والا پانی دے دے، اوپر والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی نے کہا اگر میں مانگوں تو تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ارے میں بھی مانگوں تو تمہارے میرے، تو سب مکہ کے چودھریوں نے کہا پھر محمد تمہاری عمر 9 سال ہے، تم کرو گے کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کروں گا، چہرہ اوپر اٹھاتا جاؤں گا، اوپر سے رحمت برستی جائے گی۔ ایسے کیسے ہوگا؟ کہا دیکھو میرے چہرے کو دیکھو، تم کچھ مت کرو، او مکہ کے چودھری ہو، پراپرٹی والے رئیس ہو، میرے چہرے کو دیکھو۔ سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ یہ واقعے کے وقت عمر مبارک کتنی؟ ہم سننا، ہمارے نبی نے اپنے 9 سال کا پیارا پیارا چہرہ یوں پہلی مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا، لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، آسمانوں پر بدلیاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے چہرے انور اٹھایا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا، اور تیسری مرتبہ آپ نے چہرے انور کو سیدھا اٹھا دیا، پورے مکے میں موسلا دھار دھواں دھار پانی برسنے لگا، پورے مکے میں پانی 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 نظر آیا، اس لیے کہ نبی نے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا، مگر اللہ کی آواز آئی، سننا اے جلگاؤں والو، مگر اللہ کی آواز آئی میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، تکلیف کیوں اٹھائی، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کیا نبی کی شان بتاؤ میرے دوستوں، یہ علماء سنیں گے تب خوش ہو جائیں گے، ہاں کہ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، بھائی بیٹھ جاؤ، یا جو کھڑے ان کو کھڑے رہنے دو، بالکل شور ہنگامہ نہیں، بات ختم کروں گا انشاءاللہ، میرے کو سگنل مت دو، میں خود سمجھ جاتا ہوں۔ بھائی ایک بات بتا دوں آپ لوگ، ارے بولو میں بتا دوں بات، اس پہ آپ ایک نعرہ دو گے اللہ اکبر کا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، معلوم ایک نبی گزرے حضرت موسیٰ، ارے بولو جلدی بولو، بات ختم ہوگی، بولو گزرے، کون حضرت؟ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ، کس سے بات کرتے تھے؟ بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو یہ پہاڑ طور پر آتے ہیں اور کس سے بات کرتے ہیں؟ سنو میں جلدی بتا رہا ہوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، کون حضرت؟ میرے پورا مطلب میرا ساتھ دو، جلدی بات کریں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے؟ پہاڑ پر گئے۔ صبح میں اللہ سے بات چیت شروع کی، ارے صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات تک اللہ سے بات چیت 12 گھنٹے۔
ارے 12 گھنٹے کس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جب 12 گھنٹے ہو گئے، رات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں نے تیرے سے بات کی، اللہ اے اللہ میں نے تیرے سے بات کی۔ اللہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم نے میرے سے بات کی اور پورا دن مجھ سے بات کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تجھ سے بات کیا، اب لگتا میرے سے بڑا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات میں نے اللہ تجھ سے بات کی، اب میرے سے بڑھ کر کوئی نبی آنے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے موسیٰ، اللہ کی طرف سے آواز آئی موسیٰ نا نا نا، تیرے سے بڑا بھی نبی آنے والا اور وہ میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا، جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بولو نا اللہ اکبر، بولو نا جس سے بڑھ کر کوئی نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اللہ وہ بڑے نبی آئیں گے لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ، میں تو کلیم اللہ، کلیم اللہ مانے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے والا، میں تو کلیم اللہ۔ بتاؤ نا حضرت موسیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے تو حضرت موسیٰ نے فوراً دوسرا سوال کیا، اللہ میں تو تجھ سے بات کروں، میں کلیم اللہ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہاں موسیٰ، اے میرے نبی موسیٰ تم کلیم اللہ، آنے والے نبی حبیب اللہ۔ اللہ اکبر بولو نا، آنے والے نبی حبیب اللہ۔ اب سننا، اے موسیٰ تم، اے موسیٰ تم آنے والے نبی۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا سوال کیا، اللہ اس میں فرق کیا ہوا؟ کلیم اللہ میں بھی اللہ ہے، حبیب اللہ میں بھی اللہ ہے، بھائی کلیم اللہ حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس میں کیا فرق ہے؟ میرے ساتھ بھی اللہ تو ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ تو ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا تو صحیح کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اے اللہ کلیم اور حبیب کے درمیان میں فرق کیا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سننا، قال اللہ تبارک، یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے، قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ، بولو تم آنے والے نبی۔ اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ، دونوں میں فرق یہ ہے، اے موسیٰ تم کلیم اللہ، کلیم کی شان یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آنے والا حبیب اللہ ان کی شان یہ ہوگی خود اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بھائی دھوم مچ گیا، دھوم مچ گیا۔ اے موسیٰ تم اللہ سے محبت کرو اور میرا مصطفیٰ میں ان سے محبت کروں۔ اللہ، پوری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کو پوچھو تو کس سے محبت کرتا تو کہتا میں اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتا۔ تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو سب کی محبت پیچھے ہوگی اور نبی کی محبت، میں یہی مدعے پر آ رہا تھا مفتی صاحب، کہ سب کی محبت پیچھے ہوگی، نبی کی محبت، اور نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نبی، ان سے بڑھ کر کوئی پروفٹ، ارے بولنا ان سے بڑھ کر کوئی ہستی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان کیسی شان ہے! اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ نے سب کے ایک ایک نام رکھے۔ اللہ نے کسی نبی کا نام آدم رکھا، کسی نبی کا نام اللہ نے نوح رکھا، کسی نبی کا نام یوسف رکھا، کسی نبی کا نام یعقوب رکھا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے ناموں کی بارشیں برسا دی۔ ارے برسائی کہ نہیں برسائی؟ کھڑے ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، قاسم بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، رشید بھی ہے، نذیر بھی ہے، حجازی ہے، نظاری ہے، قریشی ہے، مزری ہے، تہامی ہے، عدوی ہے، کلیم اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، نبی البرکہ ہے، نبی الملاحم ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ سراج ہے، وہ داعی ہے، وہ عامر ہے، وہ نائی ہے، وہ مقتصد ہے، وہ حسیب ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ طٰہٰ ہے، اور کہہ دو اللہ نے انہیں یاسین بنایا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اب جلگاؤں والوں آ جاؤ، چلو دوسری بات پر آ جائیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں سب کی محبت پیچھے، نبی کی محبت کون کون کرنے کو تیار ہے؟
اچھا ایک بات بتاؤ، جلگاؤں والے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 10 بجنے جا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ پہلے اعلان تو ہم نے کر دیا، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے، لیکن سچ بتاؤ کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ سینہ ٹھوک کر ہاتھ اوپر رکھے. کرتے نا بھائی محبت؟ ماشاءاللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خوش ہو جاؤ گے آپ لوگ. جو محبت کرتا ہے نا، سنا بات، جو محبت کرتا ہے نا اور پھر درود پڑھتا ہے، او ہو چاند پر سونے پر سہاگا، محبت کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا محبت کرنے والا جب درود پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اسے پک اپ کرتا ہے. وہ درود ہم پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ لیتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر فرشتہ اسے لے کے مدینہ پہنچا دیتا ہے. ارے بولو نا ہمارا درود کہاں چلا گیا؟ میں نے بولو نا کہاں چلا گیا؟ اور مدینے میں جا کر فرشتہ کہتے سرکار سرکار آپ کا امتی محبت والا درود. ہمارے نبی کہتے ہیں ہم نے بھی قبول کر لیا، خدا نے آسمانوں پر قبول کر لیا. تو محبت والا درود پڑھو صلی اللہ. فرشتہ لیا، کہاں لے گیا؟ اس لیے کوئی غریب آتا ہے نا میرے پاس، مولانا میں عمرہ نہیں کیا، پیسہ نہیں ہے مولانا، حج نہیں کیا. میں کہتا ہوں کوئی ٹینشن نہیں، محبت سے درود پڑھ، تو بھلے مدینہ نہیں جائے گا، تیرا درود روز مدینہ جائے گا. اللہ قیامت میں کہے گا تیرے کو نہیں بلایا، تیرے درود کو روز بلاتا تھا مدینہ. تو میرے دوستوں، میں کبھی کبھی مفتی ہارون صاحب کہتا ہوں محبت سے درود پڑھو تو درود مدینہ جاتا ہے. تو دل میں مصطفیٰ کی محبت رکھو، اللہ اس کو بھی مدینہ لے کر جائے. ارے لے کر جائے گا کہ نہیں لے کر؟ کون کون چاہتا مدینہ جانا؟ محبت سے درود پڑھنا. پڑھیں گے نا؟ میں ابھی درود پڑھانے والا ہوں بھائی، پڑھیں گے نا؟ محبت سے درود پڑھیں گے. کہاں جائے گا درود؟ اور مدینہ کس کس کو جانا؟ سب کو جانا نا. آمین کہہ دو، آمین. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو نا. آمین مت بولو، جو میں بولتا ہوں وہ بولو، بہت آسان ہے. چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے گے، سب لوگ مدینہ جاتے گے، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین بولو، آمین. تو محبت کرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ محبت ہو جائے نا تو بہت بڑا کام ہو جائے. اب میں آ رہا ہوں اجمیر والے بابا، بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی خواجہ کا دامن. دیکھو آپ لوگ بول رہے ہو نہیں چھوڑیں گے، میں واقعہ بتاؤں اس کے بعد بولنا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے. پھر بولو خواجہ کا دامن. اب واقعہ سنو. حضرت خواجہ معین الدین، بھائی علماء کرام جن کو تو معلوم ہوگا، آپ کے کان تک پہنچا رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر میں 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا. بولو کتنے دن تک؟ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، بس نماز اور رونا، فجر ظہر اصل مغرب عشاء جتر نماز، تہجد کی نماز اور اللہ. اچھا اب بتاؤ، جب خانقاہ میں پیر کھانا نہیں کھاتے ہوں گے تو مرید کھاتے ہوں گے؟ اب سارے مرید بھی پریشان. ارے 3 دن کس کو کہتے؟ چکر آئے، بے ہوشی آئے، کوئی ادھر کلا بازی لے، کوئی ادھر بیچارہ گرے، بڑا پورے خانقاہ میں عجیب ماحول. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی تیسرا دن ہے، تیسرے دن کی شام ہے اور آپ رو رہے، اصل کے بعد کا وقت ہے، آپ رو رہے، کھانا نہیں ہے، خانقاہ میں کھانا نہیں ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جو سب سے بڑے خلیفہ، جو ان کے ساتھ میں رہنے والے، جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث، شاید آپ کو نام نہیں معلوم ہوگا، ان کے سب سے بڑے اسٹوڈنٹ کیا نام ہے؟ خواجہ. وہ قریب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت 3 دن ہو گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے پانی نہیں پیا، اب روئے جا رہے ہو کہ پوری خانقاہ میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی آپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے پانی نہیں پیا، وہ بے ہوش ہو رہے، مر رہے. حضرت یہ رونا کس بات کا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ خواجہ ابو اللیث کو دیکھا، پوری داڑھی آنسو سے بھری ہوئی تھی. کہا سب کو کہو کھانا کھا لے، سب کو کہو کھانا کھا لے، میں نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا. وہ خواجہ ابو اللیث نے اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھا. حضرت ہوا کیا؟ یہ خانقاہ ہے، کیا ہوا اتنا رونا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری. ہو میرے دوستوں، میں کہنے والا کیسے کہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے زور سے چیخ ماری اور کیا کہا؟ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا. وہ خواجہ ابو اللیث، حضرت آپ سے گناہ؟ یہ خانقاہ کی 4 دیواری، اس میں کیسا گناہ؟
آپ سے کیا گناہ؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا, وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. وضو کرتے کرتے یوں دیکھو, یہ انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کہتے وضو کرتے کرتے عشاء کی نماز میں, عشاء کے وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی, میں تو اجمیر میں ہوں, غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی, معین الدین مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا, مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا. یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی زور سے روئے کہ خانقاہ والوں سے کہو میرے لیے دعا کرے, میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے, میں نے ان کا ایک طریقہ چھوڑ دیا. ابھی یہ رو رہے تھے, سارے خانقاہ میں آواز آئی, ہمارے نبی کی آواز آئی, معین الدین کھانا کھا لو ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں, کھانا کھا لو ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں. میرے دوستو 3 دن تک کھانا نہیں کھایا, کیوں؟ بولو نا. 3 دن تک کھانا, 3 دن تک پانی نہیں پیا, آنکھوں میں کتنے دن تک؟ ایک سنت چھوٹ گئی, ایک مستحب, ایک سنت کے نبی کا طریقہ تھا کہ ہمارے نبی جب بھی وضو کرتے تو آپ پانی کو لیتے تھے اور اس طرح انگلیوں میں خلال کرتے تھے, وہ خلال نہیں کیا تو 3 دن تک روئے. ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑ کے آنسو کا قطرہ بھی نہیں آتا. یہاں بیٹھے, صحیح میں یہ علماء سے کہتا ہوں, یہاں بیٹھے, یہاں مفتی صاحب نہیں تو 30% ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے فجر نہیں پڑھی, تو رویا؟ ابھی کیا کہتا ہوگا معلوم؟ ارے قاری صاحب آج کی بات کرتا, 15 دنوں میں فجر نہیں پڑھا میں, یہ خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور خواجہ معین الدین چشتی کے دل پہ حملہ کرتا ہوں. خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور خواجہ معین الدین کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہوں. خواجہ نگر میں رہتا ہوں اور پوچھو وہ اللہ کے ولی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے, وہ انگلی میں خلال نہ کرے, ایک سنت مستحب چھوٹ جائے, 3 دن تک روئے. اور ہم سے بڑا غدار کون ہوگا جو روز فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا ہے. آج ہم نے تو, معاف کرنا مفتی صاحب مجھے بولنے دو, آج تو ہم نے شریعت کو مذاق بنا دیا. آج ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے نبی کہتے تھے تو گھر میں, سماج میں, سوسائٹی میں سب سے زیادہ عظمت کرے گا, عزت کرے گا تو اپنی سگی ماں کی عزت کرے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کون ماں کی عزت کرتا؟ آج صبح سے لے کر اب تک کون ہے جس نے فریج کا دروازہ کھولا, پانی کی بوتل نکالا اور گلاس میں پانی ڈالا اور 2 ہاتھ سے اپنی ماں کے پاس گیا, ماں پانی پی لینا, تیرا بیٹا پیار سے پانی پلاتا ہے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے ماں کے پاؤں دبائے؟ کسی نے ماں کے سر پہ تیل رکھا؟ آج ہوتا بھائی قاری احمد علی آیا میرے کو پاؤں بھی دبانا ہے, قاری احمد علی آیا میرے کو مالش بھی کرنا. ارے قاری احمد علی کے پاؤں دباتا رہے گا, سر کی مالش کرے گا, وہ ثواب نہیں ملے گا. جو ماں کے اوپر انگلی رکھ دے پیار سے اور ماں پیار سے دیکھ لے, ایک حج کا ثواب خدا تجھے عطا کر دے گا. لیکن آج ماں, یہ نبی, یہ خواجہ نگر میں رہنے والے خواجہ معین الدین چشتی کو دل و جان سے پیار کرنے والے, آج ہمارا یہ حال ہے کہ ماں رات کو سسک کے روتی. ہماری ماں کو پوچھو, رات کو بیچاری چادر منہ پہ رکھ کے اللہ سے کہتی ہوگی, اللہ 4 بچے میں نے پیدا کیے اور 4 بچوں کو بڑا کیا, لیکن آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. یہ جوانوں کو پوچھو, ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے. ارے میرے دوستوں, خدا اندھا کر دے گا. ماں کے سامنے کوئی آنکھیں نکالتا؟ ارے ماں کے سامنے زبان نکالتا؟ ارے ماں کو گالی دیتا؟ بلکہ میرے دوستوں ماں کو گھر سے جانے کی دھمکی دیتا, اور اللہ معاف کرے کچھ کمینے ایسے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کیا ہے میرے دوستوں وہ ماں جو راتوں کو ہمارے واسطے جاگی ہے, جس نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھ کے طرف کے پیدا کیا ہے. ارے میرے دوستوں ڈیلیوری کا درد کتنا خطرناک درد تھا, 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پیا. ارے وہ ہماری ماں ہے جس نے ہزاروں کی گالیاں کھا کر ہمیں بڑا کیا. آج اسی ماں کو ہم گالی دیتے ہیں. کیا پیسے تیرے پاس آ گئے کہ ماں کی ویلیو ختم ہو گئی؟ بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ جوانوں کو شرم نہیں آتی. اور کیا کرے گا معلوم؟ اے ماں, کیا بولے گا, اے ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا, چل تو چپ بیٹھ.
او ہو تیرے کو ہگنا مچنا نہیں آتا تھا، وہ تو ماں نے سکھایا. اور آج تو ماں کو کہتا ہے، ماں کو، تجھے پیدا کرنے والی ماں کو کہتا، جس کے بارے میں خدا کہتا میری عبادت کے بعد تیرے اوپر ذمہ داری آتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بولو بھائی کہ نہیں؟ آپ کو ایک واقعہ سنا ہوا نا، دل حیران ہو جائے گا. سنا تو بھائی، سنا تو وقت سنا. ایک بہت بڑے حدیث کے امام، یہ علماء کرام جانتے ہوئے، ان کا نام ہے حضرت حیوہ. کیا نام ہے؟ ہمارے جلگاؤں میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. بولو نام بولو، کیا نام؟ حیوہ. کیا نام؟ وہ ایسے حدیث کے امام تھے، جب وہ حدیث کا سبق اسٹیج پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو سامنے ہزاروں ہزاروں کا مجمع ہوتا. یہ کیا کچھ بھی نہیں، وہ ہزاروں ہزاروں کا مجمع ہوتا. حضرت حیوہ سبق پڑھاتے تھے. لیکن لکھا ہے حضرت حیوہ کی جو ماں تھی نا 100 سال کی. کتنے سال کی؟ اور آپ کو معلوم ہے جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دماغ کا بیلنس نہیں رہتا. تو ماں کی عمر کتنی اور ماں کا دماغ کا بیلنس. وہ ماں کیا کرے معلوم ہے؟ ماں اپنے گھر سے نکلے، سارے لوگ ہزاروں ہزار کا مجمع ہے، حضرت حیوہ امامہ پہن کے وہ حدیث کا سبق پڑھاتے. وہ ماں وہاں سے کہتی ہٹو ہٹو ہٹو. حضرت حیوہ کو آواز آتی، سب کو کہتے بھائی ہٹو میری ماں آ رہی ہے، ہٹو. سبق پڑھاتے پڑھاتے باقی میرے کو بیان میں کوئی ڈسٹرب کرے تو بھی میں غصے ہو جاؤں. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھا رہے اور ماں آ رہی ہے بوڑھی ماں، وہ وہی لکڑی لے کے، اور حضرت حیوہ کہتے ہٹو ہٹو میری ماں. اور ماں کیا کرتی تھی معلوم؟ آتی تھی، آ کے یہ جو امامہ پہنے نا، امامہ سر پہ امامہ، وہ ماں امامہ لیتی ہے اور پھینک دیتی ہے اور زور سے منہ پہ تماچا مارتی ہے حیوہ کو. حضرت حیوہ کو تماچا مارتی اور کیا کہتی ہے؟ الکی ہوبو والی دجاجا. وہ ماں کہتی ہے آ کے سبق پڑھانے بیٹھ گیا، مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ مرغی کو دانا. حالانکہ حضرت حیوہ کہتے میں صبح میں نکلتا ہوں، پہلے مرغی کو دانا ڈالتا ہوں، ماں کو کھلاتا ہوں، پھر آتا ہوں. لیکن ماں کو یاد نہیں رہتا، اس لیے ماں مجمع میں آتی ہے، روزانہ امامہ پھینکتی ہے، مارتی ہے اور کہتی چل پہلے مرغی کو دانا ڈال، الکی ہوبو والی دجاجا، پہلے مرغی کو دانا ڈال. حضرت حیوہ کیا کرتے معلوم؟ سبق بند کرتے، چپ چاپ اٹھتے، ماں گھسیٹتے گھسیٹتے جاتے مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. ایسا روز کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا معلوم ہے؟ جیسے ماں آنے لگی نا تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا اے حضرت، یہ روزانہ تمہاری بوڑھی اماں آتی ہے اور روزانہ بولتی مرغی کو دانا ڈال دانا ڈال، تم ایسا کائے کو نہیں کرتے کہ جب گھر سے نکلو تو گھر میں تالا مار کے نکلو، ماں کو اندر بند کر کے آ جاؤ. بھائی تالا مار دو تاکہ وہ نکلے ہی نہیں، سبق برابر ہو جائے. ہم حدیث پڑھتے بیچ میں ڈسٹرب ہوتا ہے اور یہ مرغی کو دانا ڈال مرغی کو دانا ڈال، یہ کیا؟ تم تالا مار کے آؤ تاکہ ماں آوے ہی نہیں. سننا، حضرت حیوہ نے زور سے چیخ ماری اور کیا کہا نا، جس دن تالا ماروں گا اس دن میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. کہا آپ کے خواب پہ کیا تالا؟ بھائی رات کو خواب دیکھتے اس پہ. کہا روزانہ خواب میں میرے نبی کا مجھے دیدار نصیب ہوتا ہے اور روزانہ میرے نبی کہتے ہیں آج ماں نے تجھے بہت مارا نا، لیکن کھاتا جا، میں خواب میں آتا رہوں گا، وہاں تالا لگاؤں گا، یہاں تالا لگ جائے گا. میرے دوستو، اگر حیوہ ماں کے، اور میں تو کہتا ہوں مفتی ہارون آج جلگاؤں کے اسٹیج پہ بیٹھ کے کسی کو ہضم ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پروردگار کی قسم، یہ علماء بیٹھے، ایک بار نبی کی محبت کو سینے میں اتارو، پیارے نبی کی محبت کو کوٹ کے اتارو. میں اسٹیج پہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رات کو نیند آنے میں دیر ہوگی مگر محمد کے خواب میں آنے میں دیر نہیں. آپ کو آنکھ لگے گی بھی نہیں ابھی کہ محمد کا، ارے میرے دوست محبت کریں گے، ہمیں گلے لگائیں گے، اس سے بڑھ کے کیا دولت چاہیے میرے دوستوں. لیکن ایک بار آ جاؤ نا نبی کی محبت میں آ جاؤ. کون کون آنے کو تیار ہے؟ چلو بولو بھائی، کریں گے، بولو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ کتنے کام ہو گئے؟ اب آخری کام پر آ جاتے نا بھائی انشاءاللہ. 3 کام کا بولو نا، وعدہ نا آپ کا پکا وعدہ نا. کتنے کام کرنا آپ نے کو؟ پہلا کام لا الہ، دوسرا کام سب کی محبت پیچھے محمد کی محبت، ارے بولو محمد کی محبت، اور ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا ایک بات میں پوچھوں، آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں بولو نا، جلدی جلدی بولو نا، کرتے ہیں نا؟ نہیں بولو نا، کرتے ہیں نا؟ اور میں نے آپ کو مدینہ بھی بتایا کہ نہیں بتایا؟ اچھا میرے کو ایک سوال کا چاہیے، جلگاؤں والوں، خواجہ نگر والوں، اسپیشل خواجہ نگر والوں، کون نبی سے محبت نہیں کرتا وہ ہاتھ اوپر کرے. نہیں کون؟ سب کرتے؟ نہیں بولو نا. اب کرنے والے دونوں ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ کرتے ہیں نا بھائی محبت؟ سب کرتے ہیں نا؟ ارے بولو نا، آواز دو نا. کرتے نا؟ میں بولوں گا نہیں، ٹینشن ہے. نہیں آپ سب نے کہا محبت کرتے تو پھر
کیا مفتی صاحب یہاں تو جلگاؤں میں نے بڈھے کو بھی دیکھا 50-60 سال کا بڈھا میں نے دیکھا اسی کٹی ہوئی ہے پٹی لگا کے جانا ہو جلگاؤں بڈھا لوکنگ ہینڈسم کہاں ہے داڑھی کہاں ہے ارے آپ لوگ نبی سے محبت کرتے ہو تو کہاں ہے نشانی کہاں ہے ارے بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی میرے بولتے جاؤ جلدی نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی امام حسین سارے صحابہ شیخ عبد القادر جیلانی خواجہ معین الدین چشتی بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ روشن چراغ خواجہ امیر خسرو خواجہ احمد شہید خواجہ اسماعیل شہید حضرت جنید بغدادی اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنائے تو سب کے چہرے پہ داڑھی تھی اور آپ کے چہرے پہ بھائی معاف کرنا اس لیے کہ مفتی صاحب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم کسی کو آٹومیٹک داڑھی آتی نہیں ہے تو وہ اندر غصے ہوتا ہوگا لے یہ داڑھی کرتا نہیں آئی تو کیا کرے ہوتا ہے بھائی کہیں بارش نہیں ہوتی تو گھاس اٹھتا ہی نہیں سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ٹینشن میں تو نہیں ہے رکھو گے داڑھی رکھو گے انشاءاللہ اس پر بھی میں بات بتاؤں آپ کو بہت پیاری بات ہے میرے دوست رکھو گے داڑھی رکھو گے انشاءاللہ میں نے بولو رکھو گے نہیں انشاءاللہ داڑھی رکھنے والا نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے خواجہ مجذوب کیا نام بولو خواجہ اتنی بڑی کتاب ہے دیوان مجذوب وہ خواجہ مجذوب ہے نا یوں دیکھو یوں اپنی خانقاہ میں یوں داڑھی پکڑتے تھے اور اپنے مریدوں کو کہتے تھے معافی ہو گئی اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا تو ایک مرتبہ ایک مرید نے کہا یہ کیا داڑھی پکڑو اور اللہ نے معاف کر دیا بھائی داڑھی پکڑو اللہ تو کہا ایسے تھوڑی داڑھی پکڑتا ہوں تو کہا کیا ہوا خواجہ مجذوب نے فرمایا ایسے داڑھی نہیں پکڑتا میں تصور کرتا ہوں کہ قیامت کا میدان آ گیا میں تصور کرتا ہوں قیامت کا میدان آ گیا اور اللہ میرے کو پوچھتا ہے اے مجذوب کیا لے کر آیا تو میں داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں اللہ کچھ نہیں لے کر آیا تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے کچھ کیوں نہیں رکھتے داڑھی یہ دیکھو ایک مرتبہ میں نے سورت میں ایک آدمی کو بولا داڑھی رکھنا غصے ہو گئے آج کی بات نہیں کر رہا ہوں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آج دوہرا رہا ہوں آپ کی برکت سے یاد آ گیا دوہراؤں نا 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ایک آدمی کو میں نے کہا داڑھی رکھنا تو میرے کو کہتا تیرے بات کا کیا جاتا ہے میرے کو بولتا ہے میرے کو تمہیں داڑھی رکھوں نہیں رکھوں تیرے بات کا کیا جاتا ہے تیرا کھاتا ہو میں دیکھا یہ تو بہت ٹیمپر میں کیا بولا میں بولا نہیں بھائی بیچارے مولوی کیا کرے میں بولا نہیں بھائی میں تو غصے مت ہو وہ تو کیا ہوا کہ تو داڑھی نہیں رکھا نا تیرے ماں باپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی تیرے ماں اور تیرے باپ دونوں کی دعا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو مولانا پہ کتنا غصے ہوا اس نے میرے کو تو کیا کہا نہیں رکھا داڑھی تیرے باپ کا کیا جاتا تیرا تھوڑی کھاتا ہوں اور مولانا تو کتنے اچھے وہ سوچا قاری احمد علی کتنا اچھا میں نے تو دعا دیا کوئی بات نہیں تو داڑھی نہیں رکھا کوئی بات نہیں تیری ماں کی دعا بھی قبول ہو گئی تیرے ابا کی دعا بھی تو میرے کو کہتے تم تو میرے کو دعا دیتے میں نے کہا مولوی کا یہی کام ہے تیری ماں کی دعا بھی قبول ہو گئی تو کہتے کیسے قبول ہو گئی میں نے کہا تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو تیری ماں بولتی تھی اللہ لڑکا دینا لڑکا دینا لڑکا دینا اور تیرا باپ کہتا تھا اللہ لڑکی دینا اللہ لڑکی دینا اللہ دونوں کی دعا قبول آگے کچھ نہیں بولا میں بھی چلا گیا کتنے کام اپنے کو کرنا بھائی بولو کتنے کام کرنا اپنے کو زیادہ دماغ وہاں پہ مت لگاؤ بھائی کتنے کام کرنا اپنے کو کریں گے بھائی 3 کام کریں گے انشاءاللہ پہلا کام بولو لا الہ سے لا الہ سے لا الہ دوسرا کام سب کی محبت پیچھے ہوگی اور اللہ کی قسم مصطفیٰ کی محبت تیار ہے مصطفیٰ کا دامن کا دامن غریب نواز کا دامن معین الدین چشتی کا دامن اور دامن تھام لے معین الدین کے دامن کے تحت چلتا جا محمد کا دامن نظر آئے گا اور محمد کا دامن نظر آئے گا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئیں گے کریں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ چلو آخری کام کتنے کام اپنے کو کرنے تھے بس یہ کام کرے اور پھر بات بند کرے آخری کام بھائی سنو تیسرا کام ہم کو کیا کرنا کون کرنے کو تیار
بھائی سبھی تیار ہیں ماشاءاللہ، شروع سے ہاتھ اٹھا رہے بھائی، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 نمازوں کی پابندی کر لے. پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ. کیا کرنا ہے؟ 5 وقت. ہاتھ سے بولو کتنے؟ 5 وقت نماز کی پابندی بولو، کریں گے انشاءاللہ. چلو آخری بات ختم کر رہا ہوں. اور میں نے شروع میں بولا تھا آخری بات بولو تو سمجھنے کا شروع ہوا. ایسا نہیں ہے، ٹینشن مت لینا. میں بھی تھکا اور آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہو، اس لیے کہ معلوم نہیں کب سے آپ لوگ تشریف رکھتے ہو. عشاء کی نماز بھی باقی ہے نا؟ عشاء کی نماز بھی باقی ہے. مسجد علی میں عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ. پڑھیں گے نا بھائی؟ سب پڑھیں گے نا؟ چلو آخری کام ہم کو کیا کرنا؟ 5 وقت. پورا مجمع بولے آخری کام کیا کرنا؟ 5 وقت. پھر بولے آخری کام کیا کرنا؟ 5 وقت. کریں گے نا بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. دیکھو اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں. بھائی صاحب آپ بیٹھ جاؤ، اس لیے بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اگر آپ کے اندر ہمت پاور ہو تو مت پڑھنا نماز. نہیں ہو تو آج توبہ کر کے آج کی عشاء سے لے کے موت کی شام تک اللہ کی قسم کھا لو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں، ٹھنڈا جواب نہیں، بلند آواز سے قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی نا؟ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت. پورا مجمع اللہ فرماتے قیامت. اب میں چاہتا ہوں سب میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی. القاریہ، پڑھو القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ. قیامت بولو، قیامت. اللہ فرماتا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. قیامت بولو نا، قیامت بالکل پکا کرو، قیامت. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. قیامت. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. قیامت. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. قیامت. بات پکی ہو گئی نا؟ اب تو جھٹلانے کا کوئی سوال ہی نہیں. یقین ہے ہمارا، جھٹلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں. بولو قیامت. اچھا قیامت کا ایک منظر بتا رہا ہوں جو ڈائریکٹ قرآن سے ریلے کر رہا ہوں. کہاں سے ریلے ہو رہا ہے؟ قیامت کا ایک منظر کیا ہوگا معلوم؟ سب میدان میں جمع ہوں گے. ہم سب بولو، ہم سب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے. سب کوئی فرق نہیں، سب قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے. اس وقت اللہ کی آواز آئے گی. کس کی آواز؟ اچھا اندازہ لگاؤ اللہ کی آواز میں کیسا جلال ہوگا، کیسا رعب ہوگا. اللہ کی آواز آئے گی قیامت کے میدان میں. اللہ کی آواز آئے گی. آپ بھی سنو، میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر سنے. اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی، او میرے سارے بندو چلو میرے کو سجدہ کرو. بولو کیا آواز آئے گی؟ میرے کو جلدی نہیں بولو. اللہ کی آواز آئے گی. کیا کرو؟ ہم کو بات ختم کرنا. بولو اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو میرے کو. ساتھ میں بولو میرے بندو میرے کو. اب سنو، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی آواز آئے گی نا، چلو میرے بندو میرے کو سجدہ کرو. ہمارے نبی فرماتے جتنے 5 وقت کے نمازی ہوں گے نا سب سجدے میں. بھائی قیامت کے دن بولو 5 وقت کے نمازی جیسا سجدے میں جائیں گے نا اللہ کی آواز آئے گی، اور میرے بندے سر اٹھا سر اٹھا سر اٹھا، میں تیرے کو پہچانتا ہوں، تیری پیشانی پہچانتا ہوں، چل چل تو سر اٹھا. جیسے سر اٹھائے گا اللہ کہیں گے میری عزت و جلال کی قسم جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت پہ چلا جا. بولو نمازی کہاں جائے گا؟ بلند آواز سے بولو نمازی کہاں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون.
اولئک فی جنات مکرمون. 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہاں جو میرے نمازی بندے ہوں گے اللہ کہتا میں سب کو جنت میں بھیج دوں گا. چلو چلے گئے جنت میں. کون چلے گئے جنت میں؟ اب کون بچے؟ زور سے بولو کون بچے؟ اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ یا عبادی اسجدونی، چلو میرے پاس سجدہ کرو. دیکھو وہ لوگ سجدہ کریں تو جنت میں چلے گئے، تم لوگ بھی سجدہ کرو. تو جتنے بے نمازی ہوں گے نا وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش تو کریں گے نا، اس لیے کہ جنت میں جانا ہے. لیکن کیا ہوگا معلوم؟ قیامت کا دن ہوگا، وہ بے نمازی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ان کی جو کمر ہے نا کمر، یہاں اللہ لوہا رکھ دے گا، اور وہ لوہا رکھے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا. 3000 ایئرس جو اللہ نے لوہے کو آگ میں تپایا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھے گا. اور اللہ کیا کہے گا؟ کرو نا سجدہ کرو. وہ دیکھو سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی سجدہ کرو. تو وہ سجدہ تو کیا کرے، رکوع بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ کمر میں کیا ہوگا؟ بولو نا کمر میں کیا ہوگا؟ اور جہنم میں کتنے سال گرم کیا لوہا ہوگا؟ اب وہ رکوع بھی نہیں کر، یوں اللہ میں رکوع نہیں کر سکتا، میں سجدہ کیا کروں؟ اللہ میں رکوع نہیں کر سکتا. اللہ کی آواز آئے گی سجدہ کر نہیں سکتا، میں کرنے دوں گا بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی، مسجد تیرے گھر کے پاس تھی، تو تندرست تھا، تو سب ہونے کے باوجود بھی تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. آج قیامت کا دن ہے، میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو بے نمازی کو، پکڑو سامنے سے ہٹاؤ، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا.